अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज कुछ नए लोग ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा उनको वेलकम भी कर लेता हूँ। जो लोग बिल्कुल आज ही से जो ज्वाइन करें तो उनको थोड़ा एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि आपको बात चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो जो नए लोग आए हैं उनको सिर्फ ये बताना है कि हम जो ये सिलसिला जो कर रहे हैं संडे एवरी संडे 1 घंटे के लिए करते हैं, और इसमें हम तफसीली तफसीर नहीं करते बल्कि एक जिस्ट रहती है। एक एक सूरह सेलेक्ट करते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनाम पे सूरह नंबर 6 है। उसकी जस्ट जिस्ट, उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, मगर हम ये देखते हैं कि इस सूरह में बेसिक मैसेज क्या है हमको, और उसके हमको उसमें से क्या चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करना है उसका है। और उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि इसका होमवर्क ये रहता है कि अब ये संडे से नेक्स्ट संडे तक इस सूरह को उसके डिवाइड कर लें, हर एवरीडे कितने रुकू करना है, तो उसकी तिलावत भी करें और ट्रांसलेशन भी करें। अगर कोई तफसीर की किताब है तो तफसीर भी देख लें, मगर आप सिर्फ उसकी तिलावत करें और ट्रांसलेशन कर लेंगे तो मैं चूंकि आज बैकग्राउंड दे देता हूं तो वो बैकग्राउंड आपको याद आ जाएगा उन आयतों की। जब आप ट्रांसलेशन में जाएंगे, उसकी जो तर्जुमा पढ़ेंगे तो फौरन आपको पता चलेगा कि मैंने इस ताल्लुक से क्या क्या पॉइंट्स किया था। अच्छा, इसके लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि जो नोट नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है एक पेन और थोड़ा सा पेपर अपने साथ रखें, क्योंकि मैं जब बातें करता हूँ उसमें आयत का नंबर रेफरेंस बोल देता हूँ। तो अगर आप वो आयत का नंबर रेफरेंस नोट कर लेंगे ना, तो आज की सीटिंग के बाद आप सिर्फ उन आयतों के भी जो है सिर्फ जो जिसका रेफरेंस दिया गया है उसका ट्रांसलेशन भी देख ले सकते हैं कि उसमें मैंने क्या बात कही थी और क्या उस ताल्लुक से आपने क्या समझा। तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं कि अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना मिलना ऐसा है एक फैमिली मेंबर्स के जैसा हम जमा हुए हैं। कोई स्कॉलर की तकरीर नहीं है, वरना आपको यूट्यूब पर और इंटरनेट पे बेहतरीन तकारीर और तफसीरात मिल जाएंगे। हमारे यहाँ बैठना है कि एक फैमिली जैसी गैदरिंग होती है, सब फैमिली मेंबर जो मिलके जब बैठ के बात करते हैं तो एक जस्ट बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई बहुत डिटेल और डेप्थ में हमारी स्टडी नहीं है, बेसिक जो मैसेज है वो बता देना चाहता। तो अब बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम शुरू करके हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सूरह अनाम है, इसके आयत जो है 161 आयत है और इसके जो है 20 रुकू हैं, और ये सूरह मक्की है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि इस सूरत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये एक ही रात में उतरी है, और सिवाय चंद आयतों की पूरी की पूरी सूरत एक ही रात में नाजिल हुई है। और उन्होंने कहा कि इस सूरत के जो नुज़ूल हुआ है उस वक्त इस सूरत के साथ 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जब आसमान की तरफ देखा तो ऐसा दिख रहा था कि आसमान फरिश्तों से भर गया है। तो ये इस सूरत की अहमियत है ये। और ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें जो मैसेज है वो हमारे लिए मुझे बयान करना आसान कर दे और आप लोगों के लिए सुनना और अंडरस्टैंड करना भी आसान कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये सूरह अनाम है, और अनाम के जो है माने इसके दो माने, एक तो यह है कि ये जानवरों के ताल्लुक से होता, अनाम जो है जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता, और अनाम से जो है अनाम से मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नेमतें भी जो है अल्लाह ताला का इनाम है जैसा हम बोलते हैं ना। तो इसमें क्या है, इनाम की क्या कैफियत है, उसके अरबी तर्जुमे में ये भी कि अच्छी हालत को भी कहते हैं इनाम, और आराम और आराइश को भी कहते हैं, आयश और इशरत की जिंदगी को भी अनाम कहा जाता है। अच्छा, दूसरा अगर जानवरों के ताल्लुक से आए तो ये अनाम में जो है ये सारे जानवर कौन से आ गए, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गाय है वगैरह, ये सारे। तो अब हमारे जो डिस्कशन है दो चीज़ों पे हो रहा है ये। एक तो जानवरों के ताल्लुक से क्या बयान किया गया था वो बात कर रहे हैं, दूसरा जो है इसके अलावा जो है इनाम, अल्लाह ताला के जो इनामात है उसके ताल्लुक से भी थोड़ी सी बहस करें। अच्छा, जानवरों के ताल्लुक से जो आयत है, आयत नंबर आप लिख लें 136, 138 एंड 139।
اس پہ جانوروں کے تعلق سے سارا ڈسکشن ہوا ہے، اور اسی کے ان ڈسکشن کے تعلق سے اس سورت کا سورہ انعام بھی نام رکھا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام جو سورہ انعام اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس لیے دونوں طریقے سے تو پہلے میں جانوروں کے تعلق سے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے پوائنٹس پہ ڈسکس کریں گے۔ جانور جو تھے، اس میں جو آیت 136 138 139 میں ڈسکس ہوا ہے، یہ جانور اور زراعت کو یہ مکے کے جو قریش تھے نا، مشرکین جو تھے، قریش جو مکے کے مشرکین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ٹاپ پہ ہے، مگر اس کے علاوہ اپنے بتوں کو بھی وہ پوچھتے تھے، بتوں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے سبارڈینیٹس ہے، مگر اصل کام ان کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی دفتر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آفس کا جو ہے، جو چیف آفیسر ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، یا اس کا ڈائریکٹر ہے، سب سے بڑے پوسٹ کا ہے، تو اس سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تو ملاقات بھی نہیں ہوگی، اس سے نہ اپائنٹمنٹ مل سکتا ہے۔ اب ہمارا جو کام کرانا ہے وہ کس سے کرائیں گے؟ جو انٹر ہوتے ریسیپشن سے بات کریں گے، اس کے بعد جو کلرک اور جو آفیسر جو ڈسکس کرتا ہے اس کے سے کام بن سکتا ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ سارا ہماری فائل دیکھ لیتا ہے، ہمارے کیا پرابلمس ہے چیک کر کے وہ کہتا ہے کہ ایسا ایسا کرنا ہے۔ جیسا کوئی اگر فرض کریے کوئی آپ پلاننگ اپلیکیشن دیں، اپنی ایک بلڈنگ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پلان کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ وہ ٹاؤن پلانر رہتا اس کے پاس اپوائنٹمنٹ کے، مگر جو پورا کاؤنسل کا جو اس کا جو سب سے چیف آفیسر رہتا، اس سے تو آپ تو ملاقات بھی نہیں کرتے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کر کے اپوائنٹمنٹ لے تو اس سے بھی بات کر سکتے ہیں، مگر آپ کیا کرتے ہیں، ساری ڈیلنگ جو آپ کا آفیسر انچارج ہے اس سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ فیلنگ تھی مشرکین مکہ کے تعلق سے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت ٹاپ پہ ہے، مگر ہمارے کاموں کے لیے وہ الگ الگ بت بنا لیے تھے۔ کوئی بارش کا بت ہے، کوئی جو ہے پانی پہنچانے والا ہے، کوئی جو غذا پہنچانے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی بیماری کا علاج کرنے والا، ایسے بت 360 بت مکے کے اندر، کعبے کے اندر رکھ دیے تھے۔ کرتے تھے کہ اس سے یہ مانگنا ہے، اس سے یہ مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے جو جانور بھی تھے اور جو زراعت تھی، وہ کیا کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ بتوں کا ہے۔ اب آپ سوچیں، اللہ کا تو اصل مقام ہے دینا، تو جتنا بھی دینا چاہے وہ تو اللہ کو دینا چاہیے، یہ بتوں کو کہاں سے؟ مگر یہ چونکہ اپنے خیالات کے لحاظ سے سمجھتے تھے کہ بتوں کے اختیارات ہیں، تو اس لیے کرتے تھے۔ تو اس میں جو آیت 136 138 139 میں جو ڈسکشن ہوا ہے، اس میں کیا ہے، یہ کر دیتے تھے کہ ڈیوائڈ کرتے تھے، یہ جانور اللہ کے ہیں اور یہ جانور بتوں کے ہیں۔ اس کے بعد جو زراعت کرتے تھے، جو زراعت میں بھی جو درخت رکھ دیے تھے کہ یہ درختوں کے جتنا پھل آئیں گے یہ اللہ کا ہے، اور یہ دوسرے درختوں کا پھل جو آئے گا وہ بتوں کا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا، اگر فرض کریے کہ اللہ کے جو حصے میں کریں جانور، اس میں سے کوئی اگر مر جاتا تو بولتے تھے کہ یہ تو اللہ کا تھا، ختم ہو گیا۔ مگر بتوں کے حصے کے جو جانوروں میں سے کوئی مرتا تو کہتے تھے ارے بتوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کے پاس کے جو جانور ہے وہ منتقل کر کے بتوں کے پاس رکھ دیتے۔ زراعت میں بھی ایسی تھا، اگر زراعت میں اگر کوئی درخت جل جائے، تباہ ہو جائے، یا زراعت اس حصے کی جو اللہ کی طرف رکھے کمی ہو جاتی، تو کیا کرتے تھے، وہ کوئی بات نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے، مگر بتوں کی طرف کچھ کمی ہوتی تو اللہ کے حصے کے پاس سے لے کے کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ بھی بتا دیے کہ دیکھو، یعنی میرے لیے بھی رکھتے تھے اور بتوں کے لیے بھی رکھتے تھے، مگر کبھی کمی ہوتی تو میرے پاس سے تو کچھ نہیں کرتے تھے، مگر جب بتوں کے پاس کمی ہوتی ہے تو میرے حصے سے بتوں کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ خالی یہ پوائنٹس ہمیں صرف بتا دیا ہوں تاکہ آپ لوگ ڈسکس کر لیں۔ مگر اس میں اشارہ ہمارے کو کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے؟ ہم بھی اپنے اوقات، اپنی 24 آورس ایوری ڈے کی جو ہمارے اوقات ہیں نا، اس میں ہم کیا کریں، تھوڑا اللہ کے لیے رکھیں کہ قرآن پڑھنا ہے، یہ ہم نمازیں اتنی دیر میں پڑھیں گے اور ذکر و اذکار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کی پابندی میں اتنے کریں گے۔ اس کے بعد دنیا کی ایکٹیویٹیز الگ ہیں ہماری، اس میں شاپنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہیں، شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں، سب بیٹھنا کرنا، یہ جو ہے جو دنیاوی اوقات تھے ہمارے، اور اللہ کے اوقات یہ ہے، یہ نماز پڑھنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے کرنا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایک ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آیا ہے کہ آپ کسی شادی میں، کسی ایک دعوت میں چلے گئے ہیں اور مغرب کے قریب پہنچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر وہاں انتظام نہیں ہو تو آپ کی مغرب کی نماز بھی قضا ہوگی، پھر عشاء کی یا پھر گھر آ کے نہ پڑھیں گے۔ تو اب آپ جو شادی کے لیے، دنیا کے لیے جو اوقات تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حصہ تھا اس کو آپ نے کٹ کر دیا۔
اور نماز کے وقت لوگوں کے کوئی ایسی چیزیں آ گئے تو اللہ کا جو وقت ہے وہ بندوں کو دے رہے ہیں، اور بندوں کا جو وقت ہے وہ اللہ کو نہیں دیتے. یہ خالی ایک کمپیریزن، ایک اشارہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ تو مشرکین یہ کرتے تھے کہ اللہ کے حصے کے جانوروں میں اور بتوں کے جانوروں میں ایسے کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا یہ حصہ ہے اور یہ دنیا کا حصہ ہے، ہم اس میں بھی ہم بیلنس کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت ہے. الحمدللہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ ہم ایسا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ایسا نہیں کرتے. کسی دعوت میں بھی جائیں گے تو پہلا ہم خیال رکھیں گے ہماری نماز قضا نہ ہو. نماز کا وقت ہو جائے تو کسی صورت میں بھی ہم نماز ادا کریں. صرف میں نے ایک اشارہ کر دیا. اس میں ایک امپورٹنٹ بات ایک بتا دوں، ایک مقولہ اعوذ باللہ من الشیطان لا طاعت لمخلوق فی المعصیۃ الخالق. کسی کی بھی اللہ کے سوائے اطاعت کرنا نہیں ہے اگر اللہ کی اس میں نافرمانی ہو رہی ہے. ہاں اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی بات بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے اللہ کے مخالفت میں اور اس کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کریں. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا بہت اہم خیال کرنا چاہیے. اچھا، یہ جانوروں کے تعلق سے بھی جو تھا نا، اس میں بعض تو ایسے تھے کہ جانوروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے، کہتے تھے کہ اللہ کے اوپر ہم قربان کر رہے ہیں ہماری، تاکہ یہ نعوذ باللہ بتوں کے لیے قربان کر رہے ہیں تاکہ یہ بت ہمارے سے خوش رہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کے اوپر قربان کر دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسا یہ صرف میں بتا نہیں رہا ہوں، یہ اصل واقعات ہوئے ہیں ایام جاہلیہ میں، تاکہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ ہم تو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو کتنی محبت سے گزارتا ہے، اٹھاتا ہے، کرتا ہے، اس کو کسی بت کی خوشی کے لیے قربان کر دیں. یہ زبردست نقصان کی چیز ہے، یہ ہم کو پتہ بھی نہیں تھا. خیر، اچھا اب اس مین جو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور دوسرا ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ 10 کمانڈمنٹس سورہ انعام میں دے دیے گئے. تو میں اس کے اوپر بھی آؤں گا انشاءاللہ. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے آیت نمبر 75 سے 78 تک، یہ میں پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن، اب لکھ لیجئے، بعد میں اس کو کھول کے دیکھیے. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بتایا، جب رات ہوئی تو دیکھ رہے تھے تو ایک ستارہ نظر آیا. تو یہ اس کے آپ الفاظ دیکھیں گے، آپ تب تلاوت کریں گے تو ایسا دکھ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا بات کریں کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یہ اس کی یہ جو ہم کو راستہ دکھانے والا، ہدایت کرنے والا، یہ اللہ ہے، اس کی تلاش میں. اور دیکھے تو ایک ستارہ نظر آیا تو انہوں نے کہا رات کا وقت ہے تو کیا یہ اللہ ہے. اس کے بعد جب رات میں ستارہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیسا ہدایت دینے والا ہے جو خود ہی چھپ جائے تو ہم کو ہدایت کیسا ملی. مطلب یہ کہ تاریک رات میں ستاروں سے لوگ راستے نکالا کرتے تھے. اس کے بعد دوسری رات دیکھے تو چاند نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ چاند تو اور خوبصورت ہے اور اس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہے، ستارے سے زیادہ ہے، تو کیا یہ اللہ ہے. اس کے بعد جب رات ختم ہو گئی تو چاند بھی ختم ہو گیا تو وہ بھی ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا، دن آیا تو سورج کی طرف نظر کیے، دیکھا تو اتنا بڑا ہے اور زبردست روشنی ہوتی. تو کیا یہ اللہ ہے؟ یہ تو بہت بڑا ہے اور یہ اس سے بہت فائدے بھی ہوتے. تو یہ اس سے ہم کو جو ترجمہ دیکھنے والے ہیں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے اور چاند اور سورج کو اللہ کہا ہے یا ہدایت دینے والا؟ نہیں. یہ میں آپ لوگوں سے اور سب سے غلط فہمی کا ازالہ کرنے بتاتا ہوں. اس کا ہرگز ایسا مطلب نہیں، کیونکہ انبیاء اور رسول جتنے ہیں وہ ایک اپنی عمر میں آ کے نبی اور پیغمبر نہیں بنتے ہیں، وہ تو پیدائشی رہتے ہیں. ہر نبی پیدائشی ہے، البتہ یہ ہے کہ اپنے عمر کے ایک حصے میں جو وحی ان پر آنا شروع ہوتی ہے اس کو اظہار نبوت کہتے ہیں. انگریزی میں ایکسفولیشن آف پروفٹ ہوڈ بولتے ہیں. پیدائش تو نبی کی اور رسول کی ہوئی ہے مگر عمر کے ایک حصے میں وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی اور پیغمبر ہیں، 40 سال کی عمر میں ان کو اظہار نبوت ہوئی، ایکسفولیشن آف پروفٹ ہوئی، کیونکہ وہی 40ویں سال میں ہوئی. اس سے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تو ایک نارمل انسان تھے اور اس کے بعد سے نبی یا پیغمبر بنے. نہیں، ایسا نہیں. نبی اور پیغمبر
پیدائشی ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی پیدائشی نبی اور پیغمبر ہیں. البتہ یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے میں یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. تو ان کا جو کہنا تھا جب ستارے کو دیکھے تو کیا یہ خدا ہے, کیا یہ ہدایت دینا, ایسا نہیں. انہوں نے جو کہا ہے وہ کیا یہ ہے. ہم جیسا بولتے ہیں نا, کبھی کسی چیز کو اگنور کرنا چاہتے ہیں, اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں, تو is this what I want? نہیں, this is not I want, بلکہ is this I want. تو یہ کیا یہ خدا ہے, ستارہ چلے گا. تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم لوگ جو پرسٹیج کرتے ہیں تو تم جو ہے اس کو خدا سمجھتے ہیں, کیا یہ خدا ہے تمہارا. اس کے بعد چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ خدا ہے. اس کے بعد یہ خدا ہے, یہ خدا ہے, یہ خدا ہے. سورج کو دیکھ کر یہ خدا ہے. تو یہ اس سے نفی ہو گئی. ہرگز ہم ترجمہ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو غلط فہمی ہو گئی کہ ستارے کو اور چاند کو سورج کرنے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر کبھی ایسا خیال ہمارے ذہن میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے کہ ایسا خیال ہمارے ذہن میں آیا بھی, کہ اللہ تعالیٰ السلام کو معاف کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ہو. اس کے بعد کیا ہوا, آیت نمبر 79. یہ سارے چیزوں کے ڈینائل کے بعد کیا ہوا, اس کا نتیجہ ایک ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا یہ خدا ہے, کیا یہ خدا ہے, کیا یہ خدا ہے. ان سب کچھ چیزوں کو چھوڑو, اپنے جو ہے ایک سمت اپنی صورت کر دو اللہ تعالیٰ کی مخالف. اور اس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 79, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہمارے کو, آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم جب بھی کوئی نماز شروع کرتے ہیں, صلاۃ شروع کرتے ہیں, تو اس میں پہلے یہ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ صلاۃ شروع کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس سے تعلق ہے. یہ خالی میں بتا دینا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ آیت جو 79 ہے یہ ہم ہر صلاۃ اور نماز کے پہلے ہم پڑھا کرتے ہیں. اب ناؤ کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ از 10 کمانڈمنٹس ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے, یہ آیت نمبر 151 ہے, لکھ لیجئے. اور دیز آر 10 کمانڈمنٹس. یہی 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. نمبر 1, شرک نہ کرو. شرک کیا ہے, اللہ کے ساتھ جیسا یہ مشرکین کیا کرتے تھے نا, بتوں کو رکھتے. تو ہم یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم نعوذ باللہ ہم تو کوئی ایسا ظاہری شرک کرنے والے نہیں, مگر شرک خفی ہے. شرک خفی سے بھی بچے. اس میں کیا ہے, ہماری کیا ہے نیت ہو. انما الاعمال بالنیات, ہماری نیت رہے جو بھی ہم نیک کام کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے, کسی کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس عبادت سے لوگ دیکھ کر مجھے بڑا نیک سمجھ لیں اور لوگوں کو اس میں انوالو کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کریں, تو شرک خفی ہے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اب آپ کسی دوست کے ساتھ آپ نماز فرض نماز پڑھ لی, اس کے بعد نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور نفل نماز میں آپ جو ہے دیکھیں تو بازو کا آدمی جو ہے اور رکو میں گیا تو لمبا رکو اور لمبا سجدے کر رہے ہیں. تو اب آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے تھے. اب جب دیکھیں کہ وہ لمبا کر رہا ہے تو آپ بھی کیا کریں, 3 کے بجائے 5 کر دیے, سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ 5 کریں, تاکہ آپ کا رکو اور سجدہ زیادہ ہو جائے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندے, میرے لیے جو نماز پڑھتا تھا اس کے رکوع میں تو 3 مرتبہ پڑھتا تھا اور سجدے میں 3 مرتبہ پڑھتا تھا, تو یہ 2 کا جو اضافہ کیا ہے وہ تو میرے لیے نہیں ہے, یہ جو بازو کا جو آدمی دیکھ رہا تھا نا اس کے لیے آپ نے 2 کر دیا. تب آپ نے اپنی نماز میں رکوع اور سجدے میں شرک شروع کر دیا. شریک ہو گیا نا. 3 مرتبہ تو اللہ کے لیے کرے اور 2 مرتبہ بازو والے کے لیے. تو یہ شرک خفیہ, بہت بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہمیشہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہر قسم کے شرک سے بچائے, خاص طور پہ شرک کے خفی سے بچائے. ظاہر شرک تو ہم کرنے والے الحمدللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے والے, مگر شرک خفی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی اب آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اس کو بتا کر کریں گے تو اس میں شرک ہو جانا کا شبہ ہے. اس لیے جتنے نیک کام کرتے ہیں, جتنے اچھائی کے کام کرتے ہیں, چھپا کے کریں, صرف اللہ کو پتہ چلے. جیسے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو رہنے والے ہیں, جو 7 لوگ ہیں, ان میں سے ایک وہ ہے جو کوئی نیک کام کرتا ہے, جو سیدھا ہاتھ سے جو کرتا ہے, رقم دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, لیفٹ رائٹ ہینڈ کا جو کر رہے ہیں لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ چلے. تو ایسے شخص جو ہے ون آف دا پیپل آف 7 جو عرش کے سائے میں رہنے والا ہے. تو شرک نمبر 1 شرک ہے. نمبر 2 جو ہے
یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کہا گیا. آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے والدین کے ساتھ بہت احتیاط رہیں, ان کے ساتھ بہت ادب کریں. آپ کو پتہ ہے نا سورہ اسراء میں جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ تعالیٰ نے رب کا جو اپنا خاص نام ہے, اس میں ذات ہے, اس کو اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, مگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنا لفظ رب کو والدین کے لیے استعمال کیا ہے. ربیانی صغیرہ, یہ تمہارے رب تھے جب تم چھوٹے تھے. اور دوسرا آپ کو رمضان کے زمانے کی ایک حدیث ہے نا, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ 3 مرتبہ پڑھتے آمین 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 کہے تھے. تو اس میں لوگوں نے پوچھا ہے کیا ہے, تو پہلے تھے جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے جس کی میں نے آمین کیا. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے جو اپنے والدین کو ان کی ضعیفی کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہ لے کے جنت میں داخل نہیں ہوا, تو اس کے اوپر لعنت ہے. تو وہ آمین کہا. تو اس میں اور دوسرے بھی ہے جو رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہو, اور جس کے سامنے آپ کا نام لے اور اس نے درود نہ بھیجا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے اللہم صلی علی پڑھے, درود بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ تو ہمارے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. اس تعلق سے اس طرح. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. اب جس کے والدین گزر گئے ہیں وہ کیا کریں, اس کے تعلق سے بھی ابن کثیر نے جب یہ اس میں ایک پوائنٹ نکالا تھا, تو اس میں جو مرنے کے بعد کیا والدین کے جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے اگر انہوں نے کسی کا قرض ڈیو ہے تو ان کے جس کا بھی قرض ڈیو ہے وہ اولاد کو چاہیے کہ ان کا قرض پے کر دے. نمبر 2 صلاۃ الجنازہ کریں. اس کے بعد نمبر 3 یہ ہے کہ ان کے تعلق سے کچھ صدقہ خیرات کریں, نیک کام کریں, قرآن پڑھیں, درود پڑھیں, اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور بخش دیں ان کو. اور نمبر 4 ان کے جو دوست احباب تھے ان کو بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ وہ والدین کے دوست تھے, تاکہ ان لوگوں کو بھی فیل ہو کہ یہ جو ہے ہمارے فلاں دوست کے بچے تھے اور ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ دوستی تھی. تو یہ نمبر 2 ہے. نمبر 3 جو ہے اولاد کا قتل مفلسی کے وجہ سے نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے, اللہ اولاد کو بھی رزق دیتا ہے تم کو. مگر ایام جاہلیہ میں کیا کرتے تھے, جب لوگ مفلسی کی حالت میں رہتے تھے, بچہ پیدا ہوتا تو کہتے تھے کہ اب ہم میاں بیوی کو ہی کھانا کا مشکل ہے, اب یہ بچے کے بھی رزق کا انتظام کریں گے, تو بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کا قتل مفلسی کے لیے نہ کرو. نمبر 3. نمبر 4 ہے بے حیائی کے قریب نہیں جانا, کھلی ہو یا چھپی ہو. قریب نہ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ بے حیائی, انڈیسینسی, ڈونٹ ڈو بول کے نہیں ہے, ڈونٹ گو نیئر. جیسے آدم علیہ السلام کو کہے تھے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا جہاں کا پھل کھانے کا تھا نا, تو اس کے قریب بھی نہ جانا, کیونکہ قریب جائیں گے تو پھر تو اس کے لیے ہماری احتیاط کیا کرنا ہے. خاص طور پہ آج کل کے جب انٹرنیٹ ہے اور آپ جب کمرہ بند کر کے ٹی وی آن کر کے گندگیوں کے اور بیکار قسم کے چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اس سے بچیں, کیونکہ اس میں آپ ذرا بھی جائیں گے نا تو شیطان اور نفس کو آپ اس کو آگے بڑھاتے جائے گا, نہ ٹائم کا وقت پتہ چلے گا, نہ آپ کا دیکھا گا کہ آپ نے کتنی نافرمانی کر دی, کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. تو بے حیائی کے قریب نہ جانا نمبر 4. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, آپ کے لیے صرف اشارہ کر دیا ہوں, آپ لوگ سمجھ جائیں گے. نمبر 5 قتل سے بچو. یہ کیا اشارہ ہے کہ کسی کا قتل نہ کرو. قتل نہ کرو اس سے مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لیے اشارہ ہو رہا ہے کہ کسی کی اتنی ان پہ زبردستی نہ کرو, ان کے اوپر بار نہ ڈالو کہ وہ جو ہے ایسا ہے کہ جیسے ان کی زندگی کو آپ نے بیکار کر دیا. قتل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہوگی. تو آپ کسی کے تعلق سے ایسا رویہ نہ کریں, ایسا ان پہ ظلم و زیادتی نہ کریں, ایسا ان کے اوپر اتنا اثر نہ ڈالیں کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جائے. یہ نمبر 5 ہے. نمبر 6 یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے بھلائی کے. یتیم کا جب آپ کو پتہ ہے نا ایام جاہلیہ میں جب کوئی انسان مر جاتا تو اس کے سارے, اس کی بیوی اور ان کے بچوں کا اور اس کے سارے بھائی جو رہتے تھے نا وہ سارا قبضہ کر لیتے تھے. ان کی جو اپنے بھائی کی بیوی تھی وہ آپ کے نوکریاں نہیں کے ویسا ہو جاتی تھی, اور بھائی کے بچے جو ہے وہ آپ کے تحت ہو جاتے تھے نوکروں کے جیسے. بھائی کی ساری جائیداد لے لیتے تھے, بچوں کے اوپر جو دل چاہ کر خرچ کرتے تھے نہیں کرتے. تو یہ یتیم کے تعلق سے بہت زبردست
ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی ایام جاہلیہ، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ون آف دا 10 کمانڈمنٹس میں سے 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کی بہت احتیاط کریں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور بھائی کا آپ کا جو بھی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کے بیوی بچوں کا کیئر کرنا ہے۔ اور اس زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ، دیکھتے تھے کہ اپنے دوست احباب کے کوئی ختم ہو جاتے تو ان کے لڑکیوں کو دیکھتے تھے کہ ارے اس لڑکی کو ہم شادی کر لیں گے تو اس کے بابا کی جتنی جائیداد ہے ہم لے لیں گے، کیونکہ بھئی یہ بچی کو شادی کر لیے اس کی جائیداد لے لیں گے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے بھلائی کے، ان کی لک آفٹر کرنا ہے، ان کو جب ایک عمر پہ پہنچ جائیں گے تو ان کے ہینڈ اوور کر دینا۔ آپ کو پتا ہے سورہ کہف میں جو ایک دیوار کو موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جو ٹھیک کی تھی نا، آپ کو گر رہی تھی دیوار، تو اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں ایکسپلینیشن کیا ہوا اس کا، یہ تھا کہ یہ جو جس دیوار کو ٹھیک کریں اس کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ بہت نیک انسان تھے، نیک لوگ تھے، ان کا خزانہ تھا، اور ان کے بچے جو یتیم تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں اس جگہ پہ ان کے والدین نے چھوڑا ہے۔ وہ دیوار گرنے سے ایسا نہ ہو کہ وہ خزانہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوار بنا دی گئی۔ اس کے بعد ایک عمر میں جب یہ بچے بڑے ہو کر کافی عمر ہو گئی، جب ان کو ضرورت تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا اور وہ اپنے والدین کا خزانہ نکلا، اس سے وہ بچے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ایک اس سے مثال دے دیا ہوں میں۔ اور نمبر 6 تھا۔ نمبر 7، ناپ تول میں انصاف کرو۔ جیسا بزنس ڈیلنگ ہے نا، we have to be very very careful and do justice۔ جو بھی کام کریں گے نا اس میں جو ہے عدل استعمال کریں۔ آپ کو پتا ہے شعیب علیہ السلام کی جو خام تھی اس کی خاصیت یہ تھی کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، جب کوئی چیز خریدتے تو گرا کے کرتے تھے۔ آپ کو پتا نہیں، ایک زمانے میں حیدرآباد کی بات کروں، ہماری بچپن کی بات ہے، بنڈی پہ جو چیزیں لے کے بیچا کرتے تھے اس میں جو ہے جو ترازو جو اٹھاتے تھے 2 پلے رہتے تھے، اس میں بعض دھوکہ جو بزنس دینے والے رہتے تھے ایک پلے کے نیچے اس میں میٹل لگا دیتے تھے تاکہ وہ پلہ جو ہے وزن رہے، اور اس میں کیا کرتے تھے اپنے جو ترکاری وغیرہ جو ویجیٹیبل بیچ رہے ہیں نا اس پلے میں رکھتے تھے، اور ویئنگ اسکیل میں جو ہے 1/2 کلو 1 کلو 2 کلو اس طرف ڈالتے تھے، اور اس میں جو ویجیٹیبل ڈالتے ہیں وہ آلریڈی نیچے کا اس کے جو پلہ رہتا ہے نا جو ویئنگ اسکیل کا رہتا اس میں پہلے سے میٹل لگا ہوا ہے تو اس کا وزن آلریڈی نیچے رہتا تھا، تو اس میں دھوکہ دیا کرتے تھے۔ مگر جب کسی سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے نا تو پلے ایسا بدل دیتے تھے، تو اس میں جو چیز خرید رہے ہیں نا وہ اس طرف ڈال دیتے تھے، اور ویئنگ اسکیل پہ جو 1 کلو 2 کلو اس طرف کرتے تھے۔ تو لینے کے وقت ایک اسٹینڈرڈ تھا، دینے کے وقت بیچنے کے وقت دو اسٹینڈرڈ تھے۔ اس میں جو ہے ناپ تول میں انصاف کرو بول کے نمبر 7 ہے، تو اس میں ہم کو بزنس کے علاوہ بھی کسی سے بھی ڈیلنگ رہے، جب 2 پارٹیز ہیں نا تو بس بالکل عدل و انصاف سے کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ جس لحاظ سے آپ نے جب آپ منی بارو کر رہے ہیں تو جس لحاظ سے آپ نے بارو کر کے لیے اس کے بعد ریٹرن کرنے کے وقت بالکل احتیاط سے جتنا جیسا لیے، جس قسم کی چیز آپ نے لی ہے اس قسم کی چیز ویسی بیسٹ کنڈیشن میں واپس کرنا۔ نمبر 8، حق بات کہو اگرچہ کسی رشتہ دار آپ کے دوست احباب کا نقصان ہو۔ جب آپ کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، لوگ آپ سے مشورہ کرنے آتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل صحیح ان کو مشورہ دیں، اور جو سچ بات ہے اس میں اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا آپ کے بھائی بہن کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے رشتہ دار کا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر آپ کوئی دوسرا شخص ہے جو آپ سے اس سے تعلق بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں سے آپ اس سے چڑتے بھی ہوں گے، ناراض بھی رہتے ہوں گے، مگر جب آپ کو حق بات کرنے کا حکم دیا گیا اس میں آپ یہ اپنے دوسرے فیلنگز کو بالکل نہ لائیں، جو سچ بات ہے اس سچ بات کر دیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے آپ کو ایک مرتبہ بیان بھی کیا تھا، جو ابن خراش کا واقعہ تھا، تو اس میں حق بات کرنے کا موقع تھا۔ میں اس کے پہلے جو بات چیت ہوئی اس میں کیا، کیونکہ یہ لمبا قصہ ہے، میں اس میں آپ کا ٹائم لینا نہیں چاہتا۔ نمبر 9، وعدوں کو پورا کرنا۔ جب آپ نے کسی سے ایک ڈکلیریشن کر دیا، آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ فرض کریے کسی سے قرض لیے، آپ کہیں کہ یہ اس تاریخ میں میں واپس کر دوں گا، یا آپ کوئی میں جسٹ ایکسپلینیشن میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ اب آپ کسی سے کوئی وعدہ کیے ہیں تو وعدہ برابر پورا کرنا۔
اس کو آپ ایسا رہنا کہ یہ میرے اوپر ایک امانت ہے، یہ اگر نہ کروں گا تو اللہ کے پاس میں جواب دوں گا. اس تعلق سے بہت اہم آپ سوچتے رہے. تو وعدہ جب کریں گے نا، اس وعدے کو پورا کرنا ہے. خاص طور پہ اگر ہم نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پابند کریں گے. یہ ہمارا اللہ سے ڈکلیریشن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کئی مرتبہ پورے قرآن میں آپ دیکھتے جائیں گے تو بار بار کہتے ہیں اے بنی اسرائیل تم نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فرعون کے لشکر کے اور اس سے ہم کی نجات دے گا اور ہمارے کو آسان اور ہمارے کو نارمل لائف دے دے گا اور غلامی سے نجات دے دے گا، تو ہم ایسے ایسا آپ کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، آپ کے احکام کی پورے بند. مگر بعد میں کیا ہو، انہوں نے سارے اپنے جتنے وعدے تھے پورے ختم، بالکل ریفیوز کر دیے کہ یہ نہیں. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہاں چلو، تم جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہاں جاؤ اور لڑو اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی دے گی. وہ کہہ کہ نہیں موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کے جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہتے. تو خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا معاملہ نہ ہو. اللہ کا حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ چیز کرنا ہے، اور اس وقت ختم کہے کہ یہ دس از ناٹ کنوینئنٹ، یہ ہم کو سوٹ نہیں کرتا، ہم جو ہے اس وقت مصروف ہیں، ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اطاعت کرنے کے لیے آپ کو بیان کیے تھے وہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا. یہ بہت بہت اہم چیز ہے. وعدوں کو پورا کرنا یہ ہے کہ میں نے جسٹ مینشن تو کیا تھا کہ آپ جو زبانی جو وعدے کیے ہیں اور لوگوں سے ڈکلیریشن کیے، سائن کیے ہیں اور وہ وٹنس کرائے ہیں، سارا کرے ہیں، اس کے بعد اس پہ قائم رہنا ضروری ہے. نمبر 9. نمبر 10 صراط مستقیم پہ گامزن رہنا، کیونکہ صراط مستقیم پہ اور دوسرے راستوں کی تلاش نہ کرو اور نہ اختیار کرو. یہ بہت اہم چیز ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ the shortest distance between 2 points. اب آپ کاغذ پہ 2 پوائنٹس ڈالیں اور ان کو ملانے کی کوشش کریں. the shortest distance between 2 points is a straight line. آپ اگر آگے پیچھے دور سے جائیں گے نا تو ڈسٹینس بڑھ جائے گا، مگر شارٹیسٹ ڈسٹینس از دا اسٹریٹ لائن. تو صراط مستقیم پہ ہم کو گامزن ہے، کیونکہ ہم تو ہر رکعت میں ہماری رکعت پوری نہیں ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم سورہ فاتحہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے سیدھے صراط مستقیم کی طرف ہماری رہبری فرمائے، ہم کو گامزن رکھیے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بتا دیے ہیں، کچھ کہہ دیے ہیں کہ یہ جو ہے تمہارے کو سیدھے راستے میں، تو ہم اس میں کوئی شارٹ کٹس نہ تلاش کریں، کیونکہ جتنے آپ راستے دیکھیں گے وہ سارے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو ہے ظلمات پلورل استعمال ہوا ہے اور ہدایت یا نور سنگولر ہے. مطلب یہ کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے اور جو ظلمات ہے گمراہیاں وہ کئی ہیں. صراط مستقیم واحد ہے، نور واحد ہے، اور ظلمات اور شارٹ کٹس اور ادر ورڈز ویز جو ہے وہ مینی ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم قائم رہے. تو یہ 10 کمانڈمنٹس ہوئے ہیں جن کو آیت نمبر 151 میں پلیز اسٹڈی، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بتا دیا، اس کے تعلق سے بعض ریفرنسز دے دیا ہوں میں. اب باقی وقت چھوٹا سا وقت جو ہے اس میں کچھ آیتوں کے تعلق سے بول دیتا ہوں، یہ بھی آپ لکھ لیں. آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی چیز لازمی نہیں ہے نا، اللہ تو فری ہے، مگر خود اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے اوپر چیزیں لازم کر لے سکتے. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. اللہ کو اختیار ہے لوگوں پہ چیزیں لازم کرے، مگر اللہ پہ کوئی لازم نہیں کر سکتا. مگر اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی دیکھے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں. کیا لازم کر لیا اللہ تعالیٰ؟ رحمت. اپنے بندوں پہ رحمت کرنا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی زبردست چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے کہتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور جب مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تو معاف کر دیتا ہوں. نہ صرف مانگنا بلکہ گناہ کرنے کے بعد کوئی نادم ہو جاتا ہے بغیر مانگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نہ توبہ نہ بھی مانگے، صرف نادم بھی ہو جائے تو تیری توبہ ہے. اس میں حدیث ہے الندامت التوبہ. ایون آپ ریپینٹ کریں گے، افسوس کریں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، نادم ہو گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو آیت نمبر 12 اور آیت نمبر
54 کیا ہے؟ رحمت اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 59 جو ہے علم غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب. ہاں اللہ چاہے تو کسی اپنے بندوں میں سے کسی کو علم غیب دے سکتا ہے، جیسے انبیاء پہ اور رسول کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب دے دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے آپ کو علم غیب؟ لاسٹ ٹائم پتا تھا نا، وہ بتا دیتے تھے کہ تم کھانا کیا کھا کیا ہے، گھر میں کیا رکھے ہیں، اور تم کیا کرنے والے. یہ سارا یہ جو باتیں تھیں علم غیب کی جو تھے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اپنے بندوں کو توفیق دی تو وہ کرتے ہیں، مگر اپنے طور پہ علم غیب صرف اللہ کے کسی کو نہیں. ہاں اللہ اپنے طور سے کسی بندے کو وقتی طور پہ کچھ علم غیب دے سکتے ہیں، مگر ہول اینڈ ٹوٹل علم غیب صرف اللہ کے پاس. آیت نمبر 68 ہے اختلاف اور بحث اور نقصان دہ اور دین کی کبھی کوئی قرآن کے آیتوں کے تعلق سے کچھ بحث تکرار ہو رہی ہے، کچھ بے عزتی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس محفل سے کنارہ کش ہو جاؤ جب تک کہ وہ پھر اس چیز کو نہ چھوڑ دیں. یہ بہت بہت اہم ہے اس آیت ہے، کیونکہ قرآن کے تعلق سے کبھی ایسے کچھ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے. کبھی ہمارے سے ماضی میں کیسے ایسے وقت ہو گئے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور قرآن کے تعلق سے کچھ ایسی بات کریں تو ہم نے وہاں سے اس جگہ کو نہیں چھوڑا، وہی جگہ بیٹھ کے سنتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم کو. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس محفل سے فوری اٹھ جاؤ جب تک کہ وہ پھر اس چیز کو ٹاپک نہ چھوڑ. آیت نمبر 145 حلال اور حرام کے تعلق سے ہے. جو جانور کون سا حرام ہے تو اس میں بتایا گیا خون حرام ہے اپنے پہ، کسی جانور کا خون ہم پی نہیں سکتے، وہ حرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو پگ کا میٹ ہے وہ حرام ہے، ہمارے کھا نہیں سکتے. اور کسی تھان پہ کسی غیر اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کا آئے گا تو وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے. اچھا جانوروں میں سے بھی کون سے جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا وہ جانور بھی حلال ہے. اور اگر جانور کو ذبح کرے اس وقت کسی کا بھی نام نہ لے، اللہ کا بھی نام نہ لے، تو وہ بھی اس لیے حلال ہو جاتا ہے کیونکہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. جیسا کہ کوشر میٹ ہے جو یہودیوں کا ہے، وہ ذبح کیا ہوتا ہے، وہ اس میٹ کے اس کو بھی ہمارے کو کھانے کی اجازت ہے. یا اچھا جس جانور کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے کون سا حرام ہے؟ ایسا جانور جو اوپر سے گر کے مر جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، اور جس کو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے. کسی جانور نے سینگ مارا جس کی وجہ سے وہ سینگ گھسنے کی وجہ سے مر جائے، اور کسی جانور کو کسی دوسرے جانور نے اٹیک کر کے اس کا گوشت کھا لیا ہے، اس گوشت اس کے بعد کا جو بچا ہوا گوشت ہے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. سوائے اس کے کہ وہ جو ہنٹنگ ڈاگس رکھتے تھے آپ، وہ ہنٹنگ ڈاگس اگر پکڑ کے لا کے آپ کے پاس چھوڑ دیا اور آپ اس کو ذبح کر لیں تو وہ آپ کے لیے، آپ کو جو برڈس وغیرہ کو جو کیچ کرتے تھے وہ آپ کے لیے حلال ہے. اس میں مگر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے، پگ کا میٹ ہے اور یہ جو جتنے حرام چیزیں جتنی ہیں، اگر کوئی انسان کی موت واقع سے موت ہو جا رہی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ وہ بھوکا رہا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، تو اس کو اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے. وہ پگ کا میٹ بھی کھا سکتا ہے جتنا بھی حرام ہے، اس خیال سے اس نیت سے کھائے کہ اللہ میں جو بھوک کی وجہ سے میں مر رہا تھا، 3 دن کا فاقہ تھا، یہ شاید کھانے سے میری زندگی بچ جائے گی، تو وہ جو کھائیں گے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے. یہ چیز یہ قرآن میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ کی جان بچانے کے لیے تو آپ کے لیے جتنی حرام چیزیں ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں، مگر اتنے ہی کہ جس سے آپ کی جان بچے. اس کے بعد جب آپ کی جان بچ رہی ہے تو اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ مجھے لیے یہ چیز میرے لیے حلال ہو گئی تھی تو اب میں ہماری ساری عمر کے لیے حلال ہوگی. نہیں، صرف وقتی طور پہ ہے جس میں آپ کو جان بچانا ہے. یہ جو بہت اہم ہے. آیت نمبر 160 ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دیکھیے، ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب منیمم 10 نیکیوں کا، اور ایک برائی کریں گے تو ایک ہی. اس کی اور تفسیر بھی کیا ہے معلوم؟ ایک کام آپ نیک کام کرنے کی نیت کر لیے تو آپ کام کرنے سے پہلے ہی آپ کو نیکی فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے نیت کیا، اور آپ کام پورے کر لیں گے تو 9 ملیں گے. 9 تو منیمم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد 70 ٹائمز بھی ہو سکتی ہے، 700 ٹائمز بھی ہو سکتی ہے، 7000 ٹائمز بھی ہو سکتی ہے، بغیر حساب. Sometimes there is no calculation, no counting. اللہ تعالیٰ کی نے. مگر گناہ کے تعلق سے ہے، آپ گناہ کے جب نیت کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جو فرشتہ ہے جو گناہ لکھنا چاہتا ہے اس کو اجازت نہیں کرنا، مگر آپ نے گناہ کی نیت کی
اور اس کے بعد آپ نے وہ گناہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں کہ اس نے گناہ کی نیت تو کی تھی مگر گناہ نہیں کیا تو اس کی ایک نیکی آپ کو آ جاتی. اور اگر گناہ کیا تو صرف ایک ہی برائی ایک گناہ لکھا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے گناہ اور آئے نمبر 183 دوسروں کے معبودوں کو برا نہ کہو. دوسرے کے معبودوں کو برا نہ کہو کیونکہ اگر آپ نے دوسروں کے معبودوں کو برا کیا اور وہ پلٹ کر آپ کے معبود کو بھی برا کہیں گے تو آپ نے اپنے معبود کی بے عزتی کرائی ان کی زبان سے. اس لیے ایک مرتبہ ایسی حدیث میں آیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اپنے والدین کو گالی مت دو. کسی نے پوچھا کہ حضور ہم اپنے والدین کو گالی کیسا دے سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کے والد کو گالی دو گے تو ان ریٹرن وہ تمہارے والد کو بھی گالی دے گا. تو یہ آپ نے ان کے والد کو گالی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے معبودوں کو بے عزت نہ کرو, ان پہ ایسی قسم کے کچھ برائی نہ کرو کیونکہ ان ریٹرن وہ اللہ کی بھی برائی کریں گے. تو یہ بہت اہم پوائنٹس تھا. آئے نمبر میں آپ کے سامنے بتا دیا 168 ہے 168. اچھا, اور دوسروں کا آئے نمبر 139 یہ بہت اہم ہے. یہ خود ساختہ انہوں نے بنا دیا تھا کہ جب کوئی جانور کو ذبح کرتے اور کوئی جیسا اونٹنی کو ذبح کیے اور وہ پریگننٹ تھی, جب اس کو کاٹے ہیں دیکھے تو اس کے اندر ایک لائیو بیبی ہے. تو اب یہ کیا کرتے تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مشرکین نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی لائیو بیبی ہے تو اس کو صرف مین کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتے. ہاں اگر ڈیڈ باڈی ہوگی, بچہ ڈیڈ پیدا ہوا تو عورتیں اور مرد کھا سکتے تھے. اس میں کیا ہے, عورتوں کے ایک لحاظ سے لوکنگ ڈاؤن کریں, ان کی بے عزتی کی ہے, ان کا حق دینے سے ان کو ایکویلٹی کو ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے اس چیز کو بہت منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام آنے کے بعد عورتوں کے بہت بڑا پوزیشن دیا ہے. آپ کو پتہ نہیں, جو مشرکین اس عورتوں کو اتنا گرایا کرتے تھے, بالکل نوکروں سے بھی بدتر کر دیے تھے, اور ان کا کوئی مقامی نہیں تھا, ان کی نہ کوئی بات سنتے تھے نہ ان سے مشورہ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مقام اسلام کی وجہ سے بلند کیا. آپ دیکھیں عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کے لیے. کوئی قرآن میں کوئی سورت کا نام رجل ہے بتایا میرے کو نہیں, مگر قرآن میں ایک سورت ہے سورہ النساء. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عزت دیا کہ ان کے نام سے ایک سورت ہے سورہ نساء. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کیا مقام کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الجنت تحت اقدام امہاتها, جنت تمہاری ماؤں کے پیر کے نیچے ہے. کتنا بڑا مقام دیا. اور بھائی بہنوں میں جو ہے, اور اچھا لڑکیاں پیدا ہوتے تو بہت مایوس ہوتے تھے کہ یہ کیا لڑکی پیدا ہوگی, کیا مقام ہو. اگر کسی کے اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکیاں دیے ہیں اور تینوں کو بلند کیا, ان کو دین کی تعلیم دیے, ان کو کھلایا پلایا, ان کی صحت کا خیال رکھا, ان کی تندرستی رکھیے, ربیانی صغیرہ جو بولے نا, ان کی پیدائش کیا, اس کے بعد 3 لڑکیوں کو بلند کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اور میں جنت میں ایسا رہیں گے, ایسا رہیں گے. ایسا نہیں کہا کہ 2 انگلیاں الگ الگ ہیں, نہیں, دونوں انگلیوں کو ملا کے کہا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ملیں گے. کتنا بڑا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو 3 لڑکیاں دیے ان کو برابر کیا اور ان کو دین و اسلام پہ رکھا, ان کی زندگی بنائی. تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسا قریب مقام دے گا انشاءاللہ, جو اللہ تعالیٰ جن کو عنایت فرمائے. تو اس کے بعد کیا ہوا, اب صحابہ کی نیت یہ تھی, خواہش یہ تھی کہ اللہ ہم کو لڑکیاں عطا فرمائے, لڑکیاں عطا فرمائے, کیونکہ ہمارا جنت میں اتنا بڑا مقام. تو کتنا چینج ہوگا یہ. اور آپ کو بتا دوں کہ بہت یہ حدیث جب بھی دیکھتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی. ایک صحابی تھے جو اسلام قبول کیے, نئے صحابی تھے. اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سامنے بیٹھے, چہرے پہ ایسی غم. حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا, ابھی تو نئے اسلام قبول کیے ہیں, تم اتنی پریشانی میں کیوں؟ تو وہ آنکھیں نیچے کرے ہو, انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ایام جاہلیہ. حضور نے فرمایا کیا ہوئی؟ تو اس کے بعد انہوں نے قصہ بیان کیا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتے تھے تو ایام جاہلیہ میں کیا تھا, لڑکی پیدا ہوتی نیو بورن بیبی کو جو ہے گڑا کھود کے دفن کر دیا کرتے تھے. تو انہوں کہتے ہیں کہ میرے پاس جب لڑکی پیدا ہوئی تو میری بیوی بہت
عاجزی کی کہ دیکھیے خدا برائے مہربانی اس لڑکی کو میرے لیے زندہ رکھیے، اس کو ختم نہ کرے اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم نہیں کرتا. تو اب اس کے بعد خوشی دے رہے، لڑکی کی ڈیولپمنٹ ہوا ہے، 2 سال کی ہوگی، 4 سال کی ہوگی، 5 سال کی ہوگی، وہ لوگ آفٹر کرتے. مگر ان کو یہ میں جہالیہ کہ ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا کہ اس سے کسی صورت سے نجات لینا ہے، کیونکہ جب بڑی ہوگی تو ابھی شادی کا ہے تو داماد کے تعلق سے لوگوں کے پیچھے بھیک مانگتے پڑنا پڑتا ہے. آج بھی دیکھیے آپ حیدرآباد میں اپنے ملکوں میں کیا ہے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے، کیونکہ دینا ہے. اب آج کل کیا ہو رہے، شادی کرنا ہے تو لڑکے کو موٹر دے رہے ہیں آپ، اور یہ فرنیچر ایسا دے رہے ہیں، اس کے نام پہ مکان لکھ رہے ہیں، اور اتنے ہزار لاکھ اتنے کروڑ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈوری دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی الٹا لڑکا دینے کے بجائے مہر کیا ہے، لڑکا لڑکی کو دیتا ہے. کوئی لڑکی کی طرف سے کوئی مہر نہیں ہے. نکاح میں ناجائز ہے، اگر لڑکی کوئی پیسے اگر دے رہی ہے تو نکاح میں ناجائز ہے وہ لینا پیسہ. مگر کیا ہے، نکاح میں جائز کیا ہے اور حکم کیا ہے، مہر کا ہے جو لڑکا لڑکی کو دے، یا الٹا معاملہ ہوتا تھا. تو ایسا تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کسی طرح. تو وہ ایک دن کہا والی اپنی بیگم سے کہ میں جو ہے اپنے دوست رشتہ داروں کے پاس اس لڑکی کو لے جانا چاہتا ہوں، بہت زمانے سے لے گا. تو بیوی بھی خوش ہو گئی کہ چلو ایک زمانے کے بعد میری بیٹی کو اپنے لوگوں میں ملانے جا رہا، اچھے کپڑے پہنائے، اس کو صاف ستھرا کریے اور اس کو دے دیا. تو اپنا ہاتھ پکڑ کے بچی کو لے گیا. 4-5 سال کی بچی تھی، خوشی خوشی باپ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے چل رہی ہے. جاتے 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 دور جب چلے گئے ایک ویران حصے میں چلے گا تو اس نے کہا کہ یہاں ٹھہرو میں ابھی. اس کے بعد جب اپنے ساتھ جو ہے ایک کدال بھی لے آیا تھا، پھوڑا جس کو بولتے ہیں، اٹھا کے لایا تھا. آ کے وہاں مٹی کھودنا شروع کر دی. تو دھوپ تھی تو لڑکی اپنی اوڑھنی جو رہتی ہے اپنے باپ کے اوپر پکڑ کے رکھیے تاکہ دھوپ سے میرے والد کو تکلیف نہ پہنچے، پسینہ نہ آئے. تو وہ اتنی کیئر کر رہی ہے. تو مگر یہ کھودتے گیا اور مٹی جب آ جاتی تھی والد کے ہاتھوں پہ تو بچے اپنے ہاتھ سے اس کی مٹی کو صاف کری. مگر جب گڑا زیادہ کھد گیا نا، اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ذرا نیچے جا کر ذرا لیٹ کے تو دیکھو کیسا ہے. تو وہ والد کے حکم کی پابندی میں جا کے نیچے لیٹ گئی. جیسے ہی لیٹی ہے اس کے اوپر جو پتھر اور مٹی تھی فوری وہ ڈھکل کے اس کو اوپر کر دیا. وہ چیختی ہوتی ہے ابا جی کیا ہو رہا ہے. مگر میں اپنے دل پہ پتھر باندھ کے اس کو اندر کر دیا، پوری مٹی بھر دیا اور وہ زندہ ختم ہو گئی. تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ایام جاہلیہ میں یہ غلطی ہو گئی حضور، میں جس کا افسوس کر رہا ہوں، اور آنکھوں سے رونا شروع کرنا کر دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی چہرہ اوپر کے جب دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے. تو یہ کتنی تکلیف دہ چیز تھی. یہ بچوں کا اپنا زندہ دفن کرتے تھے. یہ میں صرف قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں یہ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں. تو خیر اب یہ آپ سے 2-4 منٹ لیتا ہوں، معاف کرنا آج جو ہے سوالات کا موقع نہیں رہے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کر لیں گے. نعمت انعام کے تعلق سے جو کہا تھا، نعمت جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو. سورہ ابراہیم سورہ جو 14 ہے آیت نمبر 6 جس میں 7 ہے، جس میں کہا ہے لئن شکرتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور عطا کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی آنے والا ہے. اس تعلق سے بہت چیزیں. اور مال و دولت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے حسن بصری کہا کرتے تھے کہ دیکھو جس کو تم کو نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ اس نعمت کا میں حق کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نعمت جو ہے اللہ کی طرف کے پاس سے ایک ٹرائل ہے تمہارا کہ اس نعمت ملنے کے بعد تم نے اس نعمت کا حق ادا کیا نہ کیا. ایسا نہ ہو کہ جب نعمت مل گیا خوشی میں رہے اور پیسہ ویسا زندگی مزے عیش و آرام میں اللہ کو بھول کے نہیں. نعمت جب ملی گئی اور پریشان ہونا کہ اللہ اس نعمت کا میں شکر ادا کر سکوں گا یا نہیں کروں گا. اس کا جو احساس ہے کرو. تو آپ کو پتہ ہے نہیں بنی اسرائیل کے جو ایک میاں بیوی کا قصہ بولا تھا، معاف کرنا تھوڑا سا ٹائم لگ جا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ ہم پہ کچھ عنایت اور سرفرازی فرمائے. بہت پریشان حال میں آپ یہ نے کہا. موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں اس میں بیان کرنے کے تعلق سے میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی چیزیں ہیں تو بیان کرو، اس میں اگر کوئی فائدے کی چیز ہے کوئی اس نقصان نہیں ہے. تو
تو انہوں نے کیا تو موسیٰ علیہ السلام آ کے پوچھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے کو 6 مہینے آسائش کے دیں گے, 6 مہینے تکالیف کے دیں گے, تم کو کون سے 6 مہینے پہلے چاہیے مجھے جواب دینا. تو یہ گئے, اب گھر جا کے میاں بھی بات کرے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو پہلے مصیبت کے دن, میاں نے کہا کہ پہلے مصیبت کے 6 مہینے لے لو تاکہ کیسا بھی رو دھو کے ہم گزار لیں گے, اس کے بعد 6 مہینے آسائش کے ملیں گے تو اس میں تو اطمینان سے گزاریں گے. بیوی نے کہا نہیں پہلے آسائش کے 6 مہینے لے لو. میں کہا کہ دیکھو پھر دیکھتے دیکھتے ہم پریشانی میں رہیں گے کہ اب 6 مہینے ختم ہوتے مصیبت. نے کہا کہ نہیں میری بات سنو, پہلے آسائش کے لے لو. پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کہہ کہ ہم کو جو 6 مہینے جو آرام کی ہے پہلے دے دیں, اس کے بعد 6 مہینے مصیبت کے دے دیں. موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد سیکنڈ ڈے سے کیا ہے ان کے پاس ایک دم آرام اور آسائش شروع ہو گئی. ایک دم ان کے جو جانور جو مرا کرتے تھے ایک دم دیکھے تو طاقتور ہو گئے, جو دودھ نہیں دینے والے تھے وہ جانور دودھ دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بزنس انہیں کرنا تھا جیسے بزنس میں ہاتھ ڈالا جو جس چیز کو ٹچ کر رہا ہے وہ گولڈن ہینڈ جو بولتے ہیں جس کی چیز کو ٹر ہے وہ گولڈ بن جا رہا ہے. تو اتنا فائدہ کو زراعت میں بھی فائدہ, بزنس میں بھی فائدہ, جانوروں میں بھی فائدہ, پیسے کی ریل تیل اور کھانا پینا. تو اس کے بعد ان کی وائف نے کہا کہ دیکھو ہم آج سے ایک چیز ضرور کر لیں گے, جو اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتیں دے رہی ہے وہ اس کو ہم جو ہے شیئر کرنا شروع کر دیں. روز غریبوں کے لیے پکوان ہو رہا ہے, لوگوں کو غریبوں کے واسطے تحفے صاحب جا رہے ہیں, جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کریں, جو قرض دار ہے اس کے قرضے ادا کر رہے ہیں. صبح سے شام تک یہ ان کا ایوری ڈے کا یہ معمول ہو کرتے جا رہے ہیں اور اللہ برکت بھی دیتے جا رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے 6 مہینے ختم ہو رہے ہیں. ختم ہوتے اب ان کے میاں بھی بیٹھ کے بولے کہ اب آج جو ہے لاسٹ ڈے ہے, کل سے ہمارا جو ہے مصیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد دیکھے تو سیکنڈ ڈے کچھ نہیں ہوا, وہی نعمتیں چل رہے ہیں. سیکنڈ ڈے ہو گیا, تھرڈ ڈے ہوگا, 1 ویک ہو گیا, کچھ نہیں ہو رہا. اس کے بعد جب 1 منتھ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ کیلکولیشن میں غلطی نہیں ہے. نہیں دیکھے تو نہیں, کیلکولیشن تو ٹھیک ہے. تو 1 مہینے بھی ابھی کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جاتے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے جو 6 مہینے آرام کے تھے وہ تو گزر گئے, 6 مہینے تکلیف کے آنے والے تھے, ہمارے سے کچھ کیلکولیشن میں غلطی تو نہیں ہوگی. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ذکر کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو نعمتیں عطا فرمائے گئے تھے 6 مہینے, تم نے اس کا اتنا زبردست حق ادا کیا کہ غریبوں کی, محتاجوں کی, پریشان حالوں کی ان کو کھانا پلانا, ان کے خرچ کی ادائی کرے. اس سے مجھے اتنی خوشی ہو گئی ہے, تمہارے جو 6 مہینے مصیبت کے تھے میں نے معاف کر دیا. اب یہ تمہارے انعامات تمہارے لیے کنٹینیو ہوں. الحمدللہ, سبحان اللہ. یہ ہے. اور آپ ایک بات کر کے ختم کر, معاف کرنا بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. محمود جو ہے بادشاہ تھا, ایاز اس کا غلام تھا, بہت محبت کرتا تھا اور اس کو نعمتیں وغیرہ چھپ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے میوہ لایا, کچھ درخت اپنے میوے ملے تھے تو وہ لے کر آیا, لا کے بادشاہ کی نظر کیا تو بادشاہ نے کیا ایک پہلے ایاز کو دے دیا کہ تم کھاؤ دیکھو کیسا ہے. وہ کھایا اور دوسرے جو دربار میں تھے سب کو دیا. سب لوگ بھی تھوڑا تھوڑا کھایا, بادشاہ بھی نہیں کھایا تھا, کھانے والا تھا. تو لوگوں نے کھایا, کھا کے ایاز کی طرف دیکھا تو اتنا مزہ لے کے ماشاء اللہ کھاتے چلے جا رہے کھاتے. اور دوسرے لوگ کھائے, ایک دبا کے تھوک دیا, کڑوا کر. پھر بادشاہ نے بھی کاٹ کر کے جب چکا ہے تو کڑوا اور کھٹا. میں نے کہا کہ یہ کڑوا اور کھٹا ہے ایاز, تم تو اتنا مزہ لے کر کھا رہے تھے, کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اے بادشاہ, آپ کے ہاتھ سے اتنے نعمتیں اور اتنے میٹھے فروٹس کھانے ملے ہیں مجھے, ایک مرتبہ ایک کڑوا مل جائے تو کیا آپ کی ناشکری کروں گا؟ میں تو اس کو بھی مزہ لے کر کھایا کہ جن ہاتھوں سے اتنے نعمتیں ملے ہیں ان ہاتھوں سے ایک مرتبہ کڑوا میوہ مل گیا تو کیا ناشکری کروں. سبحان اللہ. تو ہمارا بھی یہی ہے, اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں ہم کو دیتے رہتا. کبھی کبھی ایک مرتبہ تھوڑا سا ٹرائلس ٹربلیشن آ جائیں تو اس کو ہی ایک بڑا پہاڑ بنا کے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ مصیبت کیسے آ گئی, یہ بیماری کیسے آ گئی. یہ نہیں سوچا کہ ساری عمر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے نعمتوں سے عطا کیے تھے, کتنی صحت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ کوئی چھوٹی سی موٹی چیز ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں خطائیں ہو گئے اپنی رحمت کے تو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. ہم سے جو کچھ غلطی خطا ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.